ऐसी हालत करेंगे तो कौम कभी माफ नहीं करेगी, तारीख कभी माफ नहीं करेगी। 4 महीने 5 महीने से आईबी कह रही थी कि आपका काम खराब है। जब इन्होंने अनाउंस किया कि ये जत्था लेकर इस्लामाबाद पे हमला आवर होना चाहते थे, उस दिन पूरी मुस्लिम लीग मुंह डट गई। जत्थों के हवाले ये मुल्क हम नहीं करेंगे। चेक लिख के दे दिए जबकि आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं थे, उसके बाद वो भाग जाते हैं। कानूनी तरीके से हम अपनी जंग जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। बिल आखिर लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमदा शहबाज की जमानत कंफर्म कर दी। बजट तो बड़े सुकून से पेश हुआ और आराम से पास भी हो जाएगा। साथ साथ इलेक्शन इस्लाहात का बिल और नैब तरमीम का बिल भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पास हो गया। तो क्या हम ये समझें कि अब ये मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन अगले साल अगस्त में होंगे, या फिर पाकिस्तान की सियासत इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि खुदा न खास्ता फिर कुछ हो जाएगा? और अगर ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है तो फिर ये आज़ादी मार्च वालों का क्या बनेगा, क्योंकि एक बार वो इस्लामाबाद आकर वापस चले गए। लेकिन बहुत सारे सवालात पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल के हवाले से अभी भी ज़हन में हैं। मसलन मेरे ही प्रोग्राम में शेख रशीद अहमद ने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो 4-5 महीने से बता रही थी कि आपकी हुकूमत जा रही है। अगर ऐसी बात थी तो फिर ये साजिश वाला एलिमेंट कहाँ से आ गया? फिर मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे ही प्रोग्राम में कह गए कि जी वो नून लीग वालों ने उनको बता दिया था कि फ्रेश इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और मियां शहबाज शरीफ यानी वजीर आजम साहब की तकरीर भी लिखी जा चुकी थी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी कह गई कि हम तो फ्रेश इलेक्शन के लिए तैयार थे, लेकिन चूंकि जत्था लेकर इमरान खान इस्लामाबाद में आए तो हमने कहा कि हम भी डट जाते हैं, इसलिए हम अब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं और इन सवालात का यकीन माने एक ही शख्सियत वो जवाब दे सकते हैं, और आज वो हमारे रूबरू हैं वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह साहब। बहुत शुक्रिया, ऑलवेज एन ऑनर कि आपसे मैं बात करता हूँ, आपसे हम सियासत के बारे में सीखते हैं। ऊपर उतार चढ़ाव जो सियासत का होता है आपकी गहरी नज़र होती है, और माशाल्लाह आपका ये भी क्रेडिट रहा है कि आप असेंबलियों में माहौल को अच्छा रखते हैं, खुशगवार रखने की कोशिश करते हैं। अभी तो खैर वो पीटीआई वाले नहीं हैं, लिहाजा हुकूमती बेंचेज हैं। मैं बात का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले बड़ी डेवलपमेंट हुई कि पाकिस्तान का एक जरगा काबुल गया और टीटीपी वालों के साथ मुज़ाकरात के बारे में वहां बात हुई। आज आपकी पार्टी का बड़ा इजलास हुआ, आपकी सारी क़यादत मौजूद थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी शिरकत की, आप माशाल्लाह मौजूद थे खुद भी। तो क्या आप इस जिरगे प्रोसेस से या मुज़ाकरात के हामी हैं, आप मुखालिफ हैं? आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? बड़े क्लियर है, ये बड़े सेंसिटिव इशूज होते हैं। जी। हम मैच्योर सियासतदान हैं और सियासत को समझते भी हैं, उसकी डिफ़िकल्टी भी समझते हैं, उनके मसाइल भी समझते हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो उधर के उधर ही कर दिए जाए, कोई देर नहीं लगाया जाए। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसके लिए पाकिस्तान के अवाम को इत्मीनान भी लेना पड़ता है। हमने आज के फैसले में ये सिंपली फैसला किया है कि पार्लियामेंट को इत्मीनान में दिया जाए और सारी पार्टियां मिल बैठ के फैसला करें। हमारी कोशिश होगी कि इसमें पीटीआई भी अगर आ जाए तो अच्छी बात है, और उसके बाद अगर उधर से पार्लियामेंट कहती है कि नेशनल सिक्योरिटी में ले जाओ तो उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होगा। मगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान में अमन कायम हो, पाकिस्तान की सलामती अफगानिस्तान के अमन के साथ है। तो हमारी पूरी कोशिश है, हम इस किस्म की सियासत नहीं करते जिससे नुकसान हो, फायदा न हो। तो हम फायदे की बात करेंगे। तो मैं ये समझूं कि आपकी पार्टी इन मुज़ाकरात की हामी है समहाउ। पार्लियामेंट जो फैसला करे हम उसके साथ बंधे हुए हैं, क्योंकि ये आज से नहीं 55 साल से पीपल्स पार्टी की पॉलिसी रही है कि जो फैसला करे आवाम करे। वो दुरुस्त है, अच्छी बात है कि पार्लियामेंट में पहले भी मैंने कह दिया तो मैंने तो अपना माइंड दे दिया, तो माइंड तो हमें पब्लिक का देखना चाहिए।
وہ بات درست ہے کہ پارلیمنٹ میں لے جائیں، بٹ پارلیمنٹ میں بھی ہر پارٹی کا ایک اپنا موقف تو ہوگا نا اس میں. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہونا چاہیے نا، یہی تو اچھی بات ہے کہ موقف ہونا چاہیے، موقف آنا چاہیے. اس کے بعد اگر ضرورت پڑ جائے تو آپ نیشنل سیکورٹی میں لے جائیں. موقف میں آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ 2008 میں ہم لوگوں نے جب بامبے کا مسئلہ ہوا یا دھماکوں کا مسئلہ ہوا تو ہم نے پارلیمنٹ میں جوائنٹ سیشن میں پہ جب اٹیک ہوا تو آپ لوگ پارلیمنٹ کی ریکمینڈیشن لے کے آئے جس میں وہ لائن آف کمیونیکیشن، گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن ایگزیکٹ اس سے بہتری کی تھی 6 مہینے کے لیے آپ کی حکومت ہے اور اس سے بہتر رزلٹ آئے. اگر ہم جلد بازی کر کے خود فیصلے کرتے، ہم نے عسکری قیادت کو بھی اعتماد میں لیا، عسکری قیادت نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا، تو اس کے لیے یہ بیسٹ وے ہے جو پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے. تو آپ نے فیصلہ کیا کہ معاملے کو پارلیمنٹ میں لایا جائے. حکومت تو آپ خود ہیں، تو آپ پھر کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ حکومت نہیں ہے، ویوز ہوتے ہیں. حکومت الگ چیز ہے، ریاست الگ چیز ہے. ریاست ہوگی تو حکومت بھی ہوگی. تو ہے تو وجود ہی ریاست کے ساتھ ہوتا ہے. اب ریاست میں بسنے والی ریاست تب بنتی ہے جس میں عوام ہوتے ہیں، عوام الناس ہوتے ہیں، عوام کے فیصلے کو ترجیح دی جاتی ہے. اور جمہوریت تب بنتی ہے جب عوام کے مجموعی فیصلے کو عمل درآمد کیا جاتا ہے. آپ وفاقی وزیر بھی آبی وسائل کے ہیں، آپ نے بڑی کنٹریبیوشن کی. K4 کا منصوبہ آپ نے اپروو کیا، بلکہ رادر اس کا بجٹ بھی آپ نے اس بجٹ میں پیش کروا دیا، پاس بھی ہو جائے گا. تو کیا اب ہم یقین کریں کہ کراچی کی عوام کو کم از کم پینے کا، نہانے کا پانی وافر مقدار میں میسر آ جائے گا؟ انشاءاللہ تعالی. یہ ساری سیریسنس کی بات تھی. اگلی حکومت کو میں نہیں برا بلا کہتا، مگر وہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا. وہ ایم کیو ایم کو اور پیپلز پارٹی کو، سندھ گورنمنٹ کو، سب کو لالی پاپ دے رہے تھے، چلانا چاہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ چلے. کام ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. ہمارا مسئلہ اس چیز سے نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ہے کہ عوام کو تکلیف نہ ہو. پبلک کو ریسپانسبلٹی پبلک کی پوری کرنی چاہیے. تو ہم نے K4 کو پرائرٹی دی اور 20 بلین روپے اس پہ رکھ بھی دیے. اور ہم 2 تاریخ کو اس کا اپنا سگے بنیاد بھی رکھ رہے ہیں اور اسٹارٹ بھی کر رہے ہیں. 2 جولائی کو بالکل فیصلہ ہو گیا کہ اب باقاعدہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. اچھا، اس کے ساتھ ہم دوسرا یہ بھی پروپوزل ہمارا ہے، اس پہ بھی کام بڑی تیزی کے ساتھ. ہب سے ہم بلدیہ سے لے کے اور پھر کلفٹن تک ایک اور لائن کا بھی پلان کر رہے ہیں، جو کوشش کریں گے وفاق اور سندھ دونوں سے مل کے یہ فیصلہ ہو جائے. تو اس کے بعد کم سے کم 25 سے 30 سال تک کراچی کو پانی کا مسئلہ نہیں ہوگا. یہ بڑا مطالبہ تھا اور پھر کریڈٹ اس اتحادی حکومت کو آیا کہ بجٹ بھی مختص کر دیا. مجھے بریک لینا ہے، لیکن میں شاہ صاحب ایک سوال بھی چھوڑتا ہوں آپ پہ کہ یہ سارے معاملات لوکل گورنمنٹ، مقامی ڈیولپمنٹ کے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے ہیں. تو ایک بڑا آپ کا ایگریمنٹ بھی ہوا ایم کیو ایم کے ساتھ، بلدیاتی اداروں کے حوالے سے میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. وہ کہاں تک معاملہ پہنچا ہے؟ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہ سوال شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے اور دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی وزیر سید خورشید شاہ صاحب آج ہمارے روبرو ہیں اور بڑی انہوں نے اچھی خبر دی، بڑی ڈیولپمنٹ کی بات کی انہوں نے کہ 2 جولائی کو K4 کا باقاعدہ سنگ بنیاد بھی رکھ دیا جائے گا اور کراچی کے عوام کے لیے جو پانی کا ایک بہت بڑا، بہت پرانا مطالبہ تھا، اس کی طرف بجٹ بھی مختص کر دیا گیا ہے. بریک پر جانے سے پہلے شاہ صاحب میں نے پوچھا تھا کہ جو معاہدہ ہوا لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، وہاں کا قانون تبدیل کرنا ہے، میٹنگز تو ابھی بھی پرسوں بھی ہوئی، پھر اس سے پہلے بھی ہوئی، وہ معاملہ کہاں تک پہنچا؟ دیکھیں وہ بات چیت کافی حد تک ٹھیک ہو گئی ہے. اور صرف یہ نہیں ہے، ہم آگے بھی جانا چاہتے ہیں، 2 اسٹیپ آگے بھی جانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے مسائل مل جل کے حل کرنے چاہیے. اور جب کسی بھی صوبے کے مسائل حل ہوتے ہیں وہ ملک کے وفاق کے مسائل حل ہوتے ہیں. کسی بھی صوبے کو آپ، اب یہ خیبر پختونخوا ہے، کسی صورت میں ہم نے اس کو اوائڈ نہیں کیا ہے، چھوڑا نہیں ہے. ان کے ساتھ جو چیزیں ان کی ضرورت مند ہے، کیونکہ عوام نے کیا قصور کیا ہے؟ ان کے عوام نے ہمیں بھی ووٹ دیا ہے. ٹھیک ہے ان کی حکومت ہے،
تو حکومت الگ چیز ہوتی ہے، جیسے میں کہتا ہوں ریاست الگ چیز ہوتی ہے، فیڈرل یونٹ الگ چیز ہوتی ہے. اب اگر ان کی عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے اور ان کی حکومت ہے تو ہم عوام کو کیوں قصوروار ٹھہرائے؟ ان کا فیصلہ ہے. یہی جمہوریت میں اور سیاست میں فرق ہوتا ہے کہ سیاست کیسی ہونی چاہیے، جمہوری ہونی چاہیے یا آمریت کی صورت میں ہونی چاہیے. تو ہم جمہوریت کے پہلے دن سے دلدارے ہیں اور اس وجہ سے جمہوریت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یہ حکومت آپ کی ہے، اتحادی حکومت ہے. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے میرے ہی پروگرام میں ایک دن کہا کہ ہمارے معاملات نون لیگ کے ساتھ ان میٹنگ میں ایک نشست کا ورڈ انہوں نے یوز کیا کہ ہو گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہاں فوری الیکشن کی طرف جاتے ہیں، اور کہا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی تقریر بھی تیار ہو چکی تھی. مریم نواز شریف صاحبہ نے پرسوں کہا کہ ہم تیار تھے فریش الیکشن کے لیے، لیکن یہ جتھا لے کے جب آئے تو اس کے بعد ہم نے سوچا کہ نہیں، ہم فریش الیکشن نہیں کروائیں گے، مدت پوری کریں گے. واقعی حکومت اب مدت پوری کرے گی؟ دیکھیں، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، آپ کا پروگرام تھا یا بہت سے پروگرام میں نے کیے ہیں، سارے پروگراموں میں یہ کہتا آیا کہ جی جو کانسٹیٹیوشنل جو ہمارے پاس پرابلم ہے وہ ریزالو کریں گے نیب کو، الیکشن کمیشن کو، اور پھر ہم اکتوبر نومبر میں الیکشن میں جائیں گے. یہ کافی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں، مگر جب یہ تھریٹنگ میں آئے کہ ہمیں تاریخ دو تو میں نے پھر اسی جگہ پہ تاریخ دے دی. 13 اگست 2023 تاریخ دے دی. میں نے کہا آج ابھی تاریخ یہی ہے، ابھی اسی تاریخ تک بھگتو. اور دیکھیں، ہم باوجود مشکلات کے، باوجود اکنامک کرائسس کے، معیشت کے کرائسس سے کے باوجود ہم نے ایسی بجٹ پیش کی ہے جس میں ہم نے عوام کو سیو کرنے کی پوری کوشش کی ہے. نیو ٹیکسز پہ نہیں گئے. رات سے آپ سب سے سن رہے ہیں، کوئی تنقید نہیں کر رہا کہ نیو ٹیکسز. ایگریکلچر کو ہم نے بڑا فوکل پوائنٹ بنایا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ایگریکلچر واحد سیکٹر ہے جو اس ملک کو دلدل سے نکال سکتا ہے. اور اس کے لیے ہم نے ڈیمز پہ زیادہ سے زیادہ پیسہ رکھا ہے. اور کل بھی میں پہلے 4 دن پہلے بھی گیا تھا، کل بھی میں بادشاہ ڈیم اور داسو ڈیم جا رہا ہوں آپ دورہ کریں دیکھنے کے لیے کہ کیا پروگریس ہے اور کتنی ضرورت ہے ان کو، اور کتنے پیسے جو ابھی ہم نے 105 بلین رکھا ہے، ریکارڈ بجٹ رکھا ہے، اور کتنا اور ان کو چاہیے کہ ہم ان کو دیں. اور پیرا فری کس حد تک بنے ہیں، ہر چیز پہ ہماری نظر ہے. ہم کہتے ہیں اپنے 1 سال کے اندر اس حد تک کم سے کم 25 سے 30% تک ان کام کو لے جائے کہ نظر آئے اور پھر کوئی اس سے اوائڈ نہ کر سکے. آپ ایک اسپیسیفک ڈیٹ دے دی 13 اگست 2023. پاکستان کا جو ایک پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بڑا انسرٹن رہتا ہے. ہم نے 90s بھی دیکھا. جو ڈیٹ دیا ہے اللہ کرے گا، میرے مولا کرے گا، اس ڈیٹ کو ہم خود بخود کہیں گے آؤ الیکشن کا میدان کرتے ہیں. آپ کے الفاظ بڑے اہم ہیں میرے لیے. میں بھی 20-25 سال سے آپ کو پارلیمنٹ میں دیکھ رہا ہوں. جتنی افرمیشن کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ آپ اگست 2023 کہہ رہے ہیں، کیا کوئی گارنٹی ہے اس بات کی؟ گارنٹی تو سب اللہ کے پاس ہوتی ہے، وہی دے سکتا ہے. انسان کی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، پلوں کی بات ہوتی ہے، یہ تو حکومتیں ہوتی ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ساتھ ہیں، 1-2 ووٹ کی اکثریت ہے مختلف حکومتوں کو. دیکھیں، ہم سب کو اعتماد میں لیتے ہیں. ابھی بھی جو پہلا کوشچن تھا وہ میرا کیا تھا، اس کا جواب یہی تھا کہ پارلیمنٹ. تو چھوٹی پارٹیاں بھی پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، 1 ووٹ والی پارٹی ہوتی ہے، اس کے پاس لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ 1 سیٹ جیت کے ہے، مگر ووٹ ان لوگوں نے کم سے کم 20 لاکھ روپے لیے ہوں گے، 30 لاکھ لیے ہوں گے. تو لوگ تو ہے نا، ہمیں لوگوں کو ریسپیکٹ دینی ہے. جیسے بھٹو شہید نے کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، وہی ریاست کے اندر حکومت بناتا ہے. ہم نے ان کے قول کو بھول گئے اور بہت سی تکالیف دیکھی. آج معیشت کے بحران میں پھنسے ہوئے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس بحران سے نکالے. بحران کی وجہ سے رسک تو ہے نا. آپ نے حکومت لی، بہت سارے لوگ آپ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا پڑی تھی اپنے کندھے آگے کرنے کی، بوجھ لینے کی، مقبولیت کام کرنے کی، مشکل فیصلے ہیں. اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی خوشی سے لیا ہوگا. پراچا صاحب
جی جی میں بڑی موٹی سی بات کر رہا ہوں. دنیا کے کسی پارلیمنٹ کے اندر آپ نے سنا ہے کہ اپوزیشن گورنمنٹ کو کہو آؤ بیٹھے معیشت پہ بیٹھ کے بات کریں؟ سنا ہے؟ سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہے. اپوزیشن کبھی نہیں کہتی. اپوزیشن کو حکومت کہتی ہے کہ آؤ بیٹھو. یہاں اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ بیٹھو پسا کے معیشت کرو. پھر کہا 3 سال وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور یہ توک جو مہنگائی کا ہے ہم نے گلے میں مجبوراً پہنا ہے کہ پاکستان کو بچانا، ریاست کو بچانا، کیونکہ وہ شخص بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کو تو پہلے ہی پتا پڑ گیا تھا کہ میرا کام اتر رہا ہے، کیونکہ اس نے پیٹرول کی 5 روپیہ، بجلی کی 5 روپیہ 10 روپیہ قیمت کم کر دی، بڑھا کے 160 پہ لا کے 150 پہ کر دی. جو 90 روپے تھا اس کو 150 روپے تک لے گیا تھا. اب نیچرلی اس کو پتا تھا کہ اب جو قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہے یہ میرے اوپر آئیں گی، اس سے جان چھوٹے. ہم وہ بھی چیز دیکھ رہے تھے کہ یہ چیز آ رہی ہے، اور اس کے باوجود ہم نے کہا کہ پاکستان کی سیاست پاکستان کے عوام سے زیادہ اپنی سیاست نہیں ہے، اپنے اوپر لے لو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. تو اللہ مدد کر رہا ہے. بڑی پتے کی بات کی جو آپ فرما رہے ہیں، موٹی بات کر رہا ہوں کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جا رہے ہیں. کیا غلطی انہوں نے کی کہ ان کو پتہ بھی چل گیا اور وہ چلے بھی گئے؟ اس لیے کہ اس سے اپنے اتحادیوں کو دھوکہ دیتے رہے. ایک تو یہ بات تھی. ٹھیک ہے. دوسرا معیشت کا کھانا خراب کیا. تیسرا یہ کہ اس نے کہا اس معیشت کے ساتھ اگر ہم رہے تو نیکسٹ صدیوں تک نہیں آئیں گے. اب اگر یہ ہمیں نکالتے ہیں تو ہم نکل جائیں، معصوم بن جائیں اور ایک بیانیہ بنائیں. اب بیانیہ ان کا کیا ہے؟ یہ بیانیہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اب اندازہ آپ کریں کہ ایک کیا کہتے ہیں میٹرو 4 سال سے بند پڑی ہے اور وہ 4 دن کے اندر چل پڑتی ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ، یہ تو آپ کے سامنے کی بات ہے. 4 سال سے بند پڑی تھی، پاکستان کے پیسے لگے ہوئے تھے، لوگوں کو فیسلٹی نہیں دی، 4 دن کے اندر چل پڑی. تو یہ تھا ان کی ناکامی کہ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کے مینیفیسٹو جو تھا اور تھا. میں ڈائمنڈ کے پیچھے نہیں جاتا یا گھڑی کے پیچھے یا توشہ خانہ کی بات نہیں کرتا. ان کے ایجنڈا ہی اور تھے اور لوگوں نے اپنے ایجنڈا کو ٹھیک ٹھاک. میں جو گزارش کر رہا ہوں بلکہ آپ سے سمجھنا بھی چاہ رہا ہوں، مڈ 90 سے میں آپ کی سیاست دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ جس کو چاہیں رام کر لیں، جس کو چاہیں ساتھ بٹھا لیں. جس پارلیمنٹ میں شور شرابہ ہو آپ آ گئے تو کم از کم وہ سٹیبل ہو جاتی ہے، لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. عمران خان نے اس کی حکومت نے غلطی کون سی کی جس کی بنیاد پر شیخ رشید کہہ رہے تھے کہ 4-5 مہینے پہلے انٹیلیجنس بیورو بتا رہی تھی کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے؟ اس لیے کہ معاشی حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے. لوگوں نے راستوں میں، آپ لوگوں نے بھی کہنا شروع کیا کہ شاہ صاحب اپوزیشن کو کیا ہو گیا ہے، اپوزیشن مر گئی ہے، یہ ظلم کب تک آپ ہم پہ کروائیں گے. میڈیا نے کہنا شروع کیا، پبلک نے جہازوں میں، راستوں میں، دکانوں میں کہ بھائی کبھی جان چھڑا رہے ہو. یعنی ایک آدمی کے منہ پہ یہ بات تھی اور میڈیا تو ہمارے پیچھے پڑ گیا. نہ اپوزیشن، نالائق اپوزیشن، فلانا اپوزیشن، یہ کہنا شروع کر دیا. یہ کچھ نہیں کر رہی، یہ عوام کو مروا رہی ہے. پھر ہم نے مجبور ہو کے 3.5 سال کے بعد قلندر کا نعرہ لگا کے بھیج کر مولا کر کے ہم آ گئے میدان میں کہ بھائی جو بھی ہے نصیب ہوگا. اس قوم کو تو در در سے نکالیں. اب ہمارا دن رات کوشش یہ ہے کہ کس طریقے سے قوم کو در در سے نکالیں. اسی پہ پھر کریڈٹ آپ کے قائد جناب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کو دیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ساری موو چلائی. کس طرح پھر یہ توڑ پھوڑ کی؟ بات سنیں، ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کا ریسپیکٹ کرو، آئین کی ریسپیکٹ کرو اور جو بھی فیصلے ہو آئین کے تحت ہو. آپ کو یاد ہے میں نے ایک اسپیچ کی تھی 2014 میں، کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا جوائنٹ سیشن میں ہم اس آئین کو ختم کرنے نہیں دیں گے، جلانے نہیں دیں گے. تو ہم اس آئین کی حفاظت کر رہے ہیں. پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں آئینی طریقے سے کوئی حکومت چینج ہوئی ہے، عدم اعتماد. اور یہ بھی نہیں کیا ہم نے
کہ ہم نے ہاؤس ٹریننگ کی، ان کے لوگوں سے ووٹ دلوایا، وہ بھی نہیں کیا. جو اپوزیشن کے ووٹ تھے، جو ممبران کے ووٹ تھے، جو پارٹیوں کے ووٹ تھے، ان کو استعمال کیا. اور جب ملک میں 5 مارشل آئے لگی تبھی تو کسی نے اٹھ کے باتیں نہیں کی. غیر آئینی تھی کا آئین ختم ہو گیا، ایمرجنسیاں لگ گئی، سب خاموش ہوتے تھے. اب جب آئینی طریقہ اڈاپٹ کیا گیا تو آپ عمران خان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ بھائی کوئی 3.5 پونے 4 سال میں کوئی کارنامہ کیا ہے؟ 22,000 قرضہ لیا تم نے، 22,000 ارب روپے قرضہ لیا تم نے، آخر وہ گئے کہاں، لگے کہاں؟ کیا تم نے پاکستان کے لیے کیا؟ کون سا ڈیم بنا کے دیا؟ کون سی نہریں بنائی؟ کون سے موٹر وے بنائے؟ کون سے بجلی گھر لگائے؟ کیا کیا؟ اور تو اور چائنا کو ناراض کر دیا، سعودیز کو ناراض کر دیا، یو اے کو ناراض کر دیا، ترکی کو ناراض کر دیا، انڈونیشیا کو ناراض کر، ملیشیا کو ناراض کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا اینڈ ٹائم پہ. امیچور، ٹوٹلی امیچور. صاحب مجھے بریک لینا ہے ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میں شاہ صاحب کے بارے میں یہی پھر کہوں گا کہ بڑی میچور طریقے سے سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور ان کی پارٹی تو ویسے بھی مفاہمت کی پارٹی ہے. تو پھر کیا پی ٹی آئی کو واپس نہیں لایا جا سکتا؟ کیونکہ جمہوریت اور اگر پارلیمانی کائنڈ آف ڈیموکریسی ہو، پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہو، تو جتنی حکومت ضروری ہے اپوزیشن بھی اتنی ضروری ہے. یہ پاسبل ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین آج ہمارے روبرو ہیں وفاقی وزیر جناب سید خورشید شاہ صاحب. شاہ صاحب، آپ برداشت اور رواداری کی سیاست آپ کا ترہ امتیاز ہے. آپ کی پارٹی مفاہمت کی سیاست کرتی ہے، پھر پی ٹی آئی کو ایوان میں واپس کیوں نہیں لیا جاتا؟ اپوزیشن ہے تو جمہوریت کا حسن ہے، اپوزیشن ہے تو پارلیمنٹ کا حسن ہے. آپ اور عوام اور آپ کو دیکھنے والے ہمیں اپریشیٹ کریں کہ ہم لوگوں نے باوجود ان کی استعفاؤں کے استعفے قبول نہیں کیے. ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ایوان میں آ جائے. ہم نہیں چاہتے کہ ان کی استعفائیں ہوں. ابھی کوئی کمیٹی بن جائے، ان سے بات کرے. ہم نے بنائی مگر وہ خود بھاگ گئے. پھر جب یہ ان کی ریلی آ رہی تھی تو ان کا میسج آیا تو ہم ملنا چاہتے ہیں. مجھ سے، میں سکھر میں تھا، مجھ سے ایاز صادق نے بات کی کہ ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بالکل ملیں، تو ہماری کمیٹی بنی ہوئی تھی. میں نے کہا بالکل ملیں. میں سکھر میں بیٹھا ہوں، میں نہیں آ سکتا. ان سے ملاقات ہوئی. دوسرے دن کہا کہ ہم فلانے ٹائم پہ آئیں گے، نہیں آئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے استعفیٰ دیا ہے، اگر پارلیمنٹ سے، تو پارلیمنٹ کے جو پریولیجز ہیں وہ تو نہ لو نا. اب وہ ابھی بھی لے رہے ہیں، تنخواہ بھی لے رہے ہیں، گاڑیاں بھی یوز کر رہے ہیں، لاجز بھی لے رہے ہیں. یہ ابھی تک چل رہا ہے. ابھی تک چل رہا ہے. اور ہم ان کو روک نہیں رہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کی تنخواہ بند. تنخواہ تب بند کر سکتے جب استعفیٰ لے لیں. پریولیج وہ استعفیٰ نہیں دے رہے تو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی رہے، گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں سب لوگ جتنے بھی. تو آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ ہم کہتے چلے پارلیمنٹ کو کہیں بھی ہم جس حکومت پہ الزام دیتے ہیں کہ وہ سازش کے ذریعے آئی ہے، اسی حکومت سے پھر پریولیجز لے رہے ہیں، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں، نیچرلی. تو سازش والی بات جو ہے وہ تو ابھی بھی، وہ تو خیر اس کو پتا ہے کہ سازش نہیں ہے. سازش تو پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے. پاکستان کے ساتھ کراچا صاحب بہت بڑی سازش ہوئی ہے اور لمبے ٹینیور سے سازش ہو رہی تھی. یہی عمران خان صاحب، مجھے بڑی عزت ہے اس کے لیے، بینگ ہیومن بینگ. یہ بڑے بش کی گود میں آیا اور اس کے بعد اٹھا کے اس نے اپنے چھوٹے بش کو دیا. چھوٹے بش نے بڑا کر کے ہمارے پاس بھیج دیا. اب وہ میں آپ کی بات سمجھا کہ صدر بش جو پہلے عراق وار والے، کویت، اس نے اس کو گود لیا. کیسے گود اس لیے لیا کہ یہ ہمارا بچہ ہوگا، پاکستان جائے گا. وہ جو اصل ٹارگیٹ ہے دنیا کا، پاکستان کا نیوکلیر، میں بہت بڑی بات کرتا ہوں. اس کی تعارف بی بی کے ساتھ بھی کروایا گیا کہ یہ عمران خان ہے، اور نواز شریف کے ساتھ
ब्रेकफास्ट पे भी बिठाया गया। और उस वक्त के हमारे उलमा हजरात, दानिश्वर, राइटर्स ने लिखा कि अमेरिका एक बच्चे को तैयार कर रहे हैं, उस वक्त उसकी उम्र 30-29 साल थी, जिसको पाकिस्तान भेजेंगे, जिससे अपने जो टारगेट है वो पूरे करवाएंगे। टारगेट क्या है उनका? सबसे बड़ा टारगेट इस खित्ते में पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का बड़ा में बड़ा मुल्क है, और सबसे बड़ा टारगेट फिर ये है कि न्यूक्लियर, वो किसी सूरत में पाकिस्तान से न्यूक्लियर छीनना चाहते हैं। बुश ने किस तरह इनको, उसकी स्टेटमेंट से अंदाजा कर ले। आज तक किसी सियासतदान ने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की बात की है? और करता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते, मगर इसके टुकड़े टुकड़े नहीं हुए। उन्होंने कहा पाकिस्तान में 3 बनेंगे, इससे एटम बम चला जाएगा, फलाना चला जाएगा। जो आप पहले बात फरमा रहे थे कि बड़े बुश ने इनको इंट्रोड्यूस कराया, छोटे बुश ने यानी जॉर्ज। आप समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? राजा साहब आप समझ रहे हैं कौन भेज रहे हैं इनको उधर? रसूलुल्लाह ने ये आप बड़ी बात कर रहे हैं, मैं फिर गुजारिश करूंगा, बड़ी बात कर रहे हैं। वो कैसे मैं इस चीज को सब्सटेंशिएट करूं कि जी अमेरिकन एजेंट हैं? ये एजेंट मैं नहीं कहता कि एजेंट है, मैं इस छोटी चीजों में नहीं जाता। उससे भी बड़ी कोई चीज है। उन लोगों ने भेजा है इसको तैयार करके, अपनी सियासत पाकिस्तान की सियासत में तैयार करके। हमारे लोगों ने ये बात नहीं समझी कि ये तैयार होके आ रहा है, मगर आज से 30 साल पहले हकीम सईद ने ये बात समझी थी, उसने लिखा था। डॉक्टर इसरार ने ये बात समझी थी, उसने अपने लेक्चर में कहा था। निजामी साहब ने अपने हेडलाइंस में ये बात डाली थी। क्या वो भूत थे, जिन्नात थी या अब्दाल थे? तो उनको पता पड़ गया। अच्छा, बड़े बुश ने तो नाश्ता करवाया, बीबी से तारफ कराया। छोटे बुश ने बीबी से तारफ कराया इनका कि ये इमरान खान है। जी हकीकत है। कहाँ? अमेरिका में किधर? अच्छा, उधर ही मुलाकात। हाँ, और बताया कि ये इमरान खान है, ये अच्छे है, फलाना है, बड़ी सियासत का शौक है। ये इमरान खान जितनी तकरीरें करते हैं, अभी हुकूमत से जाने के बाद सब अमेरिका मुखालिफ तकरीरें हैं। यही तो प्लान होता है कि भाई ऐसी सियासत करो जिससे नजर आए कि कौन हमसे काम करवा रहा है, वो नजर ना आए काम कराने वाला। मेरी अपनी सोच है, मैं भी आई एम 100% रॉन्ग, मगर बीबी हमेशा एक बात कहती थी जो मुझे याद है। वो कहते थे कि 2 किस्म की कंस्पिरेसी नहीं होती है, 3 किस्म की कंस्पिरेसी होती है। एक वो कंस्पिरेसी जो आपके खिलाफ की जाए डायरेक्ट, दूसरी ये कि किससे करवाई जाए, तीसरी वो जो खुद उस बंदे से करवाई जाए, खुद अपने खिलाफ। अच्छा, बात है हुकूमत के रहने की, आगे वाले सिनेरियो की बात कर रहा था। आपने फरमाया कि 13 अगस्त 2023 तक, लेकिन ये मीटिंग जो इतनी तेजी से, मसलन आज भी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की मीटिंग हुई खालिद मक्सी साहब के साथ, मौलाना फजलुर रहमान पहुंच गए शुजात हुसैन के पास, चौधरी साहब के पास, ये सियासी मामलात थे। अगर क्लियर है, हर कोई रास्ता साफ है, तो फिर ये मीटिंग्स अब क्यों चल रही है? इसको अप्रिशिएट करें, हमें मिलना जुलना चाहिए। जब आपके मेल जोल खत्म हो जाएगा, आपके साथ मेल जोल खत्म हो जाएगा, तो चेहरे भूल जाते हैं। ये तो मेल जोल खत्म नहीं, अब तो आप इत्तेहाद में, आपकी हुकूमत है। तो चौधरी शुजात इत्तेहाद में, बड़ा है, बुजुर्ग है, बीमार है, अगर मौलाना साहब से मिलने जाते हैं तो अच्छी बात है, हमारी एक रवायत है, इससे खुश होना चाहिए। डिस्कस तो सियासत ही होगा ना। पाकिस्तान को, पाकिस्तान जिन क्राइसिस से फंसा हुआ, इसको कैसे निकाले? इसको पाकिस्तानी अवाम निकाल सकते हैं, ये इत्तेहाद निकाल सकते हैं, तनकीद और झगड़े नहीं निकाल सकते। ये इस्लामाबाद में वफा बंदूकें लेके, राइफलें लेके, पिस्टल लेके आने वाली सियासत नहीं चलेंगी। ब्लड शेल के लॉन्ग मार्च नहीं हुए। ये लोग कहते हैं कि हमें ये हुआ हमारे साथ। और भाई, जब तुम लोग कहोगे कि यहाँ पे खून के दरिया बहेंगे, तो क्या रियासत को बचाने के लिए क्या हुकूमत काम नहीं करे? अभी अली जरदारी साहब लाहौर गए, वजीर आला हमदा शहबाज से मुलाकात हुई और कहा कि ज़मीनी इलेक्शन हम मिल के लड़ेंगे। तो क्या ये इत्तेहाद फिर आइंदा आम इंतखाबात तक जाएगा? देखें, हालात पे मुनसर है, हालात कैसे रहते हैं, हम कैसे चलते हैं। अगर इसी तरीके से हम चलते रहे, यही हमारा एटमॉस्फियर रहा, तो इंशाल्लाह हम मिलजुल के चलेंगे
और 60% पॉपुलेशन अभी 60% वोटर की हुकूमत अभी है, इससे पहले 40% की थी। माई लास्ट क्वेश्चन शाह साहब, इस हुकूमत का, इत्तेहादी हुकूमत का जितना टाइम रह गया है, महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है या जनाब इमरान खान सबसे बड़ा चैलेंज है? सर, इमरान खान सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए है कि उसकी वजह से इस मुल्क में महंगाई हुई, उसके फैसलों की वजह से इस मुल्क में महंगाई हुई, उसके जिद की वजह से इस मुल्क में महंगाई हुई, उसके झगड़ों की वजह से कि मुझे फांसी दे दूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, ये अल्फाज थे उनके। तो क्यों टाइम पे अगर चला जाता तो ये इशू, ये डॉलर, ये महंगाई इतनी शायद नहीं होती, डॉलर का इस तरीके से उड़ान नहीं होती। ये फैसलों की बात होती है और हुकूमतें फैसला करती हैं वक्त पे। बड़ी अच्छी बात शाह साहब आपने कि वक्त पे अगर फैसले किए जाएं तो बहुत सारे मनफी असरात और कॉन्सिक्वेंसेस से बचा जा सकता है। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।